अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फर्रुख नवाज भट्टी। और पाकिस्तानियों, जिस तरह सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, तो एक मुबहिम ट्वीट ने मामला जो है उसको एक तरफ नया रुख इख्तियार करवाने में भी अहम किरदार अदा किया। और ये ट्वीट जो है, ये सहाफ़ी उमर चीमा ने ये ट्वीट किया कि ना जाने किसने रखा, लेकिन कंटेनर में रखे जाने वाले एक MNA का तल्लुक हाफिजाबाद और दूसरे का फैसलाबाद से है। हाफिजाबाद के हवाले से चूंकि अकलौता MNA शौकत अली भट्टी है, तो शौकत अली भट्टी का नाम उन्होंने लिया और दूसरा नाम राजा रियाज का सामने आया। इस हवाले से शौकत अली भट्टी ने तरदीद करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर चीमा के खिलाफ 50 करोड़ हर्जाने के नोटिस का जो है वो भी ऐलान किया है और साथ ही सख्ती से तरदीद की है। शौकत भट्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, जरा खुद सुनिएगा। कि मेहदी हसन भट्टी, शौकत भट्टी हमारे ज़िले का फ़ख्र है और इंशाअल्लाह ताला मेरे छोटे भाई शुएब भट्टी एडवोकेट साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं, एजाज भट्टी साहब, हमारी पूरी लीगल टीम जो है चौधरी साहबान की, वो हम कल बैठ कर कानूनी मशावरत पूरी करके इसको 50 करोड़ का हर्जाने का नोटिस जो है वो देंगे। जी पाकिस्तानियों, इस ट्वीट के पीछे जो बुनियादी तौर पर खबर है मैं आपको वो देना चाहता हूं कि सारा अफजल, उमर चीमा और मरियम नवाज का आपस में किस तरह का गहरा ताल्लुक है। उमर चीमा जो है वो पनामा लीक्स के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैंने बड़ी तहकीकात की हैं और मैं जो है इसको बड़े बड़े पनामा लीक्स के हवाले से इन्होंने स्टोरी बड़ी ब्रेक की, जनाब मैंने स्टोरी ब्रेक की। फिर अचानक जो है उनका यू टर्न हुआ और फिर मरियम नवाज के साथ जो है वो उमर चीमे के अलावा और बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं वो भी उनके साथ मिल गए और एक कैंपेन की सूरत जो है वो इख्तियार हो गई। और इसमें जो है वो ट्वीट की बुनियाद पर जो है वो कहा गया कि जनाब मैंने ये ट्वीट किया है, तो इसकी सदाकत के हवाले से और बाकी मुसद्दका सबूत का जवाब तो उमर चीमा ही देंगे। लेकिन थोड़ा सा इसका जो आपस में लिंक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तारड़ फैमिली और शरीफ फैमिली का आपस में जो गहरा ताल्लुक है उसकी बुनियाद उस वक्त पड़ी जब बुनियादी तौर पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अदलिया के ऊपर जो है वो हमला करवाया। और तारीख में अगर जाके आप देखें तो बलूचिस्तान में जो ब्रीफकेस गए थे उसमें रफीक तारड़ का नाम जो है वो उभर कर सामने आया। रफीक तारड़ को उस डील के नतीजे में फिर सदर पाकिस्तान का ओहदा किसी और ने नहीं, शरीफ फैमिली ने दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है उस वक्त ये अदलिया के एहतराम की जो बातें करती नहीं थकती मरियम नवाज, जो आइन की बालादस्ती की बात करती नहीं थकती, वो जरा ये बताना पसंद फरमाएंगी कि उस हमले के मुस्लिम लीग नून के जो मुलजम हैं उनको कितनी सजा मिली और किस तरह वो हमला आवर हुए और सजाद अली शाह जो है साबिक चीफ जस्टिस को अपनी जूतियां छोड़कर जो है वो निकलना पड़ा, भागना पड़ा। और इस हमले की जो फुटेज है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी पाकिस्तानियों, ये एक झलक थी। और अब मैं बात करूंगा कि मरियम नवाज का जो और सारा अफजल का आपस में जो गहरा ताल्लुक है उसमें बाबर हयात तारड़ का भी बड़ा अहम किरदार है। बाबर हयात तारड़ साबिक सेक्रेटरी औकाफ उस वक्त थे और उन्होंने 300 एकड़ जमीन जो है वो फ्रंटमैन सारा अफजल के रियाज तारड़ को दे दी, जो अभी हाल ही में पंजाब हुकूमत ने जो एक कब्जे के हवाले से कहा गया जी कि खोखर पैलेस गिरा रहे हैं, दीगर अहम जगहों के हवाले से उन्होंने ये वागुजार करवाई, तो उसमें ये जायदाद भी थी। और इसके अलावा जो है वो अहद चीमे के हवाले से भी जो एक जायदाद निकली थी उसमें भी मुबैना तौर पर जो लिंक थे वो मरियम नवाज और सारा अफजल के आपस में जो है वो बड़े मिल रहे थे। ये आपस में एक जो गहरी जुड़त है खास तौर पर शरीफ फैमिली और तारड़ फैमिली की आपस में। यही वजह है कि सारा अफजल तारड़ को अहम तरीन वजारत भी दी गई और मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए की करप्शन, अकरबा परवरी, वकास तारड़ को कस्टम से यहां अपने साथ डायरेक्टर टू मिनिस्टर लेके आना, फिर पंजाब हुकूमत में वापस लेकर जाना, फिर वापस लेकर आना, और उस पर भी जो है वो कोई बात नहीं हो सकी। और पाकिस्तानियों, यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि साबिक सदर रफीक तारड़ जो हैं
ان کے حوالے سے ایک اور بات جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین ماشاءاللہ اس وقت جو ہیں وہ حیات ہیں، چودھری پرویز الہی بھی ہیں، وہ ایک دن کہتے ہیں پرویز الہی صاحب کہ جناب مجھے کہا رفیق تارڑ نے کہ جی میں چودھری صاحب سے میرا بڑا اہم کام ہے، میں کام کے لیے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آئیں ہم ملاقات کرتے ہیں۔ تو وہ ان کے لاہور کے گھر میں چلے گئے، وہاں پر وہ ایک فائل لے کر گئے اور کہا جی کہ یہ فائل جو ہے وہ سائن کر دیں کہ میرے کو بقایا جات تھے، پچھلے مشرف کی حکومت تھی اور چودھری شجاعت وزیر اعظم تھے، اور کہا کہ جناب یہ سائن کر دیں، خزانہ سرکار سے جو بھی مال غنیمت ملا وہ لینے میں وہ انہوں نے گریز نہیں کی۔ یہ ہے صورتحال جو ہے وہ رفیق تارڑ کو اسی سلسلے میں جو ہے وہ نوازا گیا، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں صدر پاکستان جو ہے وہ بنا دیا، اور ان کو صدر پاکستان بنانے کی بڑی وجہ عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ پر حملے کے حوالے سے وہ مرکزی کردار تھے، لیکن آج تک اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ اور اس حوالے سے پاکستانیوں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سیرا افضل کا ایک اور کیس جو تھا وہ نیب میں بھی تھا، اور وہ غالباً کہیں پھیلوں میں گم ہو گیا ہے، اور اس میں بھی رفیق تارڑ جو ہے وہ کس طرح ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ رفیق تارڑ کی بہو ہونے کا اور نواز شریف فیملی کے ساتھ جو جڑت ہونے کا بدلہ ہے وہ انہوں نے بڑا خوبصورتی سے لیا ہے، کیونکہ حافظ آباد میں نواز شریف کے اوپر جو ہے ایک دفعہ فائرنگ ہوئی، اور اس فائرنگ کی ایف آئی آر انہوں نے براہ راست مہدی حسن بھٹی پر جو ہے وہ پرچے درج کروائے۔ اپنے دور حکومت میں بھی انہوں نے پوری طرح جو ہے وہ بھٹی فیملی کو گریل کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تک مہدی حسن پر نیب میں، ایف آئی اے میں یا کسی اور جگہ پر کرپشن کا کوئی کیس جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اگر آیا ہے تو عمر چیمہ وہ بھی ذرا جو ہے وہ بتا دیں، یا سائرہ افضل جو ہیں وہ اس کو لے کر آ جائیں۔ تو یہ صورتحال تھی، تھوڑا بیک گراؤنڈ اب بتانا بڑا ضروری تھا۔ اور حافظ آباد میں چونکہ ایک عرصے سے جو ہے وہ مہدی حسن بھٹی کا خاندان جو ہے وہ مقابلہ کرتا آ رہا ہے، اور کپتان کی انہوں نے ایک بھرپور جلسہ بھی وہاں پہ کروایا۔ اس حوالے سے وسطی پنجاب میں مسلم لیگ نون نے وہ ایسا ٹرکی جو ہے وہ کام کیا ہے کہ اس حوالے سے ان کا ماضی بھی گواہ ہے، اور ماضی میں نواز شریف جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا ارشادات فرما رہے ہیں، اور جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، وہ بھی ایک کلپ میرے پاس آیا، ذرا سنیے گا۔ پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سن لو میری بات۔ اسمبلی میں جب ہم نے بات کی تو میں نے کہا تم نے یہ بات کہی تھی بے نظیر بھٹو کہ تم نے ہندوستان کی مدد کی تھی، ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے، اور سکھوں کے خلاف تم نے ان کی مدد کی تھی۔ کہتی ہاں میں نے مدد کی تھی، اور میں نے جو کہا ہے میں نے سچ کہا، اور میں آج بھی کہتی ہوں میں نے مدد کی تھی۔ میں نے کہا میرے دوستوں مجھے بتاؤ، کیا نواز شریف اب اس کے اوپر خاموش رہے؟ آپ سے یلو کیپ چھین لی ہے، اس نے آپ سے آپ کا روزگار بھی چھین لیا ہے، اور اس کو موقع ملا تو وہ پاکستانی قوم کو بھوکا مار دے گی۔ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کریں گے یہ لوگ، یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو، اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں۔ جی پاکستانیوں، یہ تھی وہ صورتحال، اور جب نہال ہاشمی کا معاملہ سامنے آیا تو اس پر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلاول کیا کہہ رہے ہیں ذرا خود سنیے گا۔ اس آدمی کا کیا ہوگا جس نے ججز کو اریسٹ کیا تھا؟ اس کا کیا ہوگا جس نے آرڈر کیا تھا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرے؟ آپ پرویز مشرف اور نواز شریف کو ایکویٹ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، ایک نے اریسٹ کیا جوڈیشری کو، ایک نے آرڈر کیا کہ آپ حملہ کریں۔ جی پاکستانیوں، یہ صورتحال ہے، اور پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ہے وہ جب ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے یہ آفر کی گئی مولانا عبدالغفور حیدری کو، تو ساتھ ہی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے جو ہے یہ کہا گیا کہ ابھی فیصلہ کریں گے کہ شاید اب گیلانی جو ہے وہ سامنے نہ آئے۔ تو زرداری اپنے پتے بڑے خوبصورتی سے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، وہ گیلانی کو سینیٹرز منتخب کرانے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم اور سابق وزراء کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں زرداری بیٹھ کے جو ہے وہ بالکل اسی طرح جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا کہ جناب یہ تو مجھے گھسیٹ رہے تھے جناب لاہور کی سڑکوں پر۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے یہ اپنا کام دکھایا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کون کتنا جو ہے وہ سچا ہے، اس میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ بھی قوم کی نظروں سے چھپ گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس میں جو ہے وہ جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ذرا پتہ کریں کہ ایک طافی بٹ جو ہیں
وہ گرفتار ہوئے تھے جناب لاہور ایئرپورٹ پر, ان سے ڈالر, پاؤنڈ اور بسکٹ ملے تھے, وہ کس کے تھے؟ کیا وہ مریم نواز کے نہیں تھے؟ مریم نواز کیا اس قوم کو بتائیں گی یا پھر اسی طرح بتائیں گی کہ جناب میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, میری تو بیرون ملک بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, اور وہ خود جو ہے وہ ٹی وی چینل پر آ کے کہہ چکی ہیں. اب کس بات پر اعتبار کیا جائے اور کس پر نہ کیا جائے؟ لیکن یہ ساری کی ساری اس کہانی کے پیچھے جو ہے بنیادی طور پر جو ٹارگٹ کرنا مقصود تھا کہ انہوں نے پنجاب کے وسط میں ایک ایسے ایم این اے کو ٹارگٹ کیا ہے کہ جو نہ صرف کپتان کا سپاہی تھا بلکہ مستقبل میں بھی کہیں دور دور تک مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے پاس جانے کا, بھٹی خاندان کا کوئی دور دور تک جو ہے وہ نظر نہیں آتا. انڈیپینڈنٹ الیکشن بھی وہ لڑتا رہا ہے, شاید وہ انتخابات میں حصہ لے, لیکن یہ سوال بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ مریم نواز, عمر چیمہ اور سیرا افضل تارڑ کے آپس میں کنیکشنز کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ ذرا ڈیٹا تو نکالیں, پتہ تو کروائیں, اور وہ کون سے کنٹینر تھے جناب کہ جن کنٹینرز میں رکھا گیا ہے کہ ایم این ایز کو, کیا وہ گولڈے کے کنٹینر جو ہیں وہ عمر چیمے کو نظر آئے ہیں؟ تو یہ ثبوت جو ہے یہ تو بہرحال عمر چیمہ ہی بتائے گا کہ جناب وہ میں نے کنٹینر میں دیکھا ہے, یا کس نے مجھے بتایا ہے, مریم نواز نے بتایا ہے یا کسی ادارے کے کسی شخص نے بتایا ہے. تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن پاکستانیوں, کس طرح قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کروڑوں نہیں اربوں روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ سے آنکھیں چرانے کے لیے سارے منظرنامے کو دھندلا کیا جا رہا ہے. اور میں پاکستانیوں, میرے پاس کچھ ایسے مصدقہ ثبوت بھی آئے ہیں, میں آئندہ پروگرام میں بتاؤں گا کہ جناب ہمارے پاس تو دہلی کی بھی کرپشن ہم نے نہیں کی. مریم نواز, حمزہ شہباز شریف اور ان کے بھائی جو ہیں وہ سلمان شہباز کے حوالے سے, خاص طور پر سلمان شہباز آج کے دن تک منی لانڈرنگ کر رہا ہے. پاکستان کے تحقیقاتی ادارے کیا کر رہے ہیں اس بارے میں تو تحقیقاتی اداروں سے جو ہے وہ خود جو ہے وہ پارلیمنٹ کو پوچھنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں. یہ مصدقہ ثبوت جو ہے میرے ہاتھ لگے ہیں جس میں منی لانڈرنگ کیسے ہو رہی ہے, کہاں سے ہو رہی ہے اور آج کے دن تک ہو رہی ہے. مریم نواز صاحبہ, میں لے کر آ رہا ہوں وہ مصدقہ ثبوت, اور میں ساتھ یہ چیلنج بھی کر رہا ہوں کہ ان ثبوتوں سے اگر آپ انکار کرتی ہیں تو جناب میں ڈی چوک میں آ کے معافی مانگوں گا, اور اگر یہ ثبوت سچے ہیں تو پھر سلمان شہباز کو وہاں سے لانے کی ذمہ داری آپ اٹھا لیجئے گا. پاکستانیوں, انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.